अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हुमायूं महबूब अपनी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। एक दरख्वास्त मैं आपसे हमेशा करता हूँ कि मैंने हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, इसी नाम से इंस्टाग्राम और इसी नाम से फेसबुक बनाइए। और इस पर मैं कोई कंसल्टेशन का काम नहीं करता। सोशल मीडिया पे अगर कोई आपसे मेरे नाम पे 1 रुपये, क्योंकि मेरे नाम से बेशुमार फेक आईडीज़ चल रही हैं, वो फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन, मैसेंजर, यूट्यूब चैनल लोगों ने बनाए हुए, उस पर आपको ट्रैप करते हैं, धोखा देते हैं, तो उनके कतई धोखे में ना आइएगा। और दूसरी चीज़ का आपने ये ख्याल रखना है कि मैं सिर्फ ARY डिजिटल पे ये करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और उस प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए एक ही जगह है मेरी, जो है PC होटल कराची, और वहाँ का नंबर नीचे टिकर पे भी चल रहा है 021356855010, 021356855021। दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 7:30 तक आप मेरे असिस्टेंट से प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और बैरून मुल्क यानी ओवरसीज़ लोग जब कॉल करें तो सिर्फ इन 2 लैंडलाइन नंबर पे। इसके अलावा कोई भी नंबर आपको मिले सोशल मीडिया पे, समझ लीजिएगा वो फ्रॉड है, फेक है। तो ये ज़रूरी बात थी। अब मैं आता हूँ असल वीडियो की तरफ। देखें ख़वातीन और हज़रात, हमारे सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा प्लैनेट है सैटर्न, वो डायरेक्ट हो रहा है, सीधा होने जा रहा है, और थोड़ा अरसा वो बुर्ज जद्दी में रहेगा, फिर उसके बाद उसने एक्वेरियस में जाना है। तो मैं मुश्तरका एक वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा अरसा उसकी होगी जो है कैप्रिकॉर्न की, और फिर ये जो जा रहा है बुर्ज दल में, ये जा रहा है तकरीबन 2.5 साल के लिए। इसके दुनिया में क्या अफेक्ट आएंगे, दुनिया पे इसके क्या असरात होंगे, सियासत में क्या असरात होंगे, वो तो मैं सूरज गिरहन के ऊपर सारा आपको बता दूंगा, पूरा एक कॉम्पैक्ट बना के, और न्यू ईयर पे बताऊंगा। मगर एक बुर्जों के लिए 12 बुरूज जो हैं, उन पर चीदा क्या असरात होंगे, और इस एक अकेले प्लैनेट के क्या असरात पड़ेंगे हर बुर्ज पे, वो देख लीजिएगा। अगर आपका जैसा कि उसूल होता है इसको देखने का, मून साइन से देख लीजिएगा। और मैं कुछ इस तरह की चीज़ें बनाता हूँ कि यूजुअली जो बुरूज होते हैं सन साइन के होते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर कई चीज़ों का मिक्सचर बना कर डालता हूँ, ताकि हर बुर्ज चाहे उसका जो भी हो, उसके ऊपर उसके असरात उसको महसूस होते हुए नज़र आएंगे। और जिसकी पैदाइश में ज़ोहल अच्छा है उसको बहुत फ़ायदा होगा, जिसके अच्छे घर में पड़ा हुआ है उसको बहुत फ़ायदा होगा। अगर बाय द वे वो पड़ा हुआ ही अपने घर में कैप्रिकॉर्न में या एक्वेरियस में, उनको जो है बहुत फ़ायदे देगा। और अगर ये लिब्रा टॉरस वालों के लिए उनका योग कारक है, उनको तो योग कारक यानी ऐसा प्लैनेट जो तरक्की के असबाब अल्लाह की हुक्म से पैदा करता है। तो ये मैंने एक बनाया चीदा कि हर बुर्ज पे इसके क्या असरात होंगे। इसको बड़े काम की वीडियो है, और ये आपको अगले 2.5 साल तक काम आएगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने बुर्ज हमल पे, और इसमें अब जाहिर है ये मेरी सीक्रेसी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप देख लीजिए, आपका चाहे जो भी हो, जो भी आपका बुर्ज हो, आप पे इसके असरात नजर आएंगे। इवन के जिनके नाम होते हैं उन पे भी, नाम से हालांकि एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, नाम की बुनियाद पे एक हद तक 20% आप कह लें होती है। असल तो फिर इसमें खेल भी होता है महादशा का, अंतरदशा का। अगर महादशा आपकी सैटर्न की चल रही है और वो अच्छा पड़ा हुआ है, आपके फायदे और बुलंद हो जाएंगे। तो ये तो फिर एक डिटेल हॉरोस्कोप के बाद जब कुंडली बनती है तो फिर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर फैसले करता है, लेकिन ये एक मैंने जर्नल बनाया है। तो सबसे पहले इस सैटर्न के असरात बुर्ज हमल पे क्या होंगे। तो देखें, आपके लिए ज़िंदगी का कोई नया कैरियर का आगाज़ हो सकता है, और आपके कैरियर में एक स्टेबिलिटी आना शुरू होगी, और उसके बाद ये चला जाएगा बुर्ज दल में। तो आप समझ लीजिए कि आपके कैरियर के अंदर बेहतरीन किस्म का एलिब्रेशन होगा, इन्हांसमेंट होगी, उसके अंदर इजाफा होगा, आपको अपने काम में एप्रिसिएशन मिलेगा, आपकी तरक्की के असबाब पैदा होने लगेंगे। अगर आप फिर मैंने इसकी बहुत सारी चीज़ें मद्देनज़र रखता हूँ। अगर आप
درآمد برآمد امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار میں تو اس میں بھی آپ کو بہتری ہوگی، اور وہ چیزیں جو آپ کی کافی عرصے سے ڈیلے کا شکار ہو رہی تھی، تاخیر کا شکار ہو رہی تھی، ان میں آہستہ آہستہ گریجولی اب اٹھان آنا شروع ہوگی۔ اگر آپ کا ابھی تک اپنا کوئی مکان، کوئی فلیٹ یا کوئی اپنی ذاتی رہائش بنانے کی خواہش ہے تو انشاءاللہ العزیز وہ بھی پوری ہو سکتی ہے پوری دنیا میں، ہر برج، یہ 12 بروج کے لیے بتا رہا ہوں۔ اور اگر آپ کہیں پہ شفٹ ہونا چاہ رہے تھے تو اس میں بھی آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کے زندگی میں ایک ایسا دور ہوگا جو آپ کی لائف کے اندر ایک استحکام، چاہے وہ بزنس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کیریئر کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، کیونکہ ہر 12 برج والا جو ہوگا ہو سکتا ہے ابھی بچہ ہو سکتا ہے ابھی درمیانی عمر میں ہو سکتا ہے ابھی طویل عمر میں چل رہا ہو، تو اس کو اس کی عمر کے حساب سے یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، اور اس کے جو اثرات ہوں گے وہ اسی طرح لوگوں پر گریجولی پڑیں گے۔ بہت ساری چیزوں کا کنکلوژن بھی ہو جائے گا آگے چل کے، لیکن وہ دنیاوی معاملات ہیں، وہ میں پھر الگ بتاؤں گا۔ تو یہ 2.5 سال آپ کی لائف میں زندگی کے بہترین سال ہوں گے۔ اچھا، اس میں بیچ میں کہیں کہیں اس کی نظرات ہوں گی، کہیں کہیں یہ الٹا بھی ہوگا، کہیں کمبسٹ بھی ہوگا، تو وہ پھر ایک الگ، وہ پھر جب میں اینول بناؤں گا تو اس میں وہ میں ڈسکرائب کر سکتا ہوں، اس میں وہ میں نہیں کر رہا۔ تو اوور آل میں یہ کہہ سکتا ہوں برج حمل کے لیے یہ ایک بہترین اس کے اثرات اب مرتب ہوں گے۔ دوسرا ہمارا برج ثور، آپ کے لیے تو یہ ماشاءاللہ سے ایک لحاظ سے کیا بلکہ ہے ہی یوگ کارک، یہ آپ کے 9ویں اور 10ویں گھر کا بھی مالک ہے۔ تو اب آپ کو قسمت ایک بھرپور سپورٹ دے گی، آپ کی عزت و وقار میں اضافہ ہوگا، آپ کو کامیابیاں ملنا شروع ہوں گی، اور پھر اگر آپ کے کوئی روحانی معاملات ہیں ان میں بہتری ہونا شروع ہوگی، آپ کو صحیح مرشد کامل ملنے کے امکان ہوتے ہیں۔ اس دور میں انسان روحانی سفر کرتا ہے۔ جو فلینتھروپسٹ ہوتے ہیں، فلاحی کاموں میں سوشل ورک کے کام کرنے والے، ان کو کام میں اضافہ ہونے لگتا ہے، ان کی کام میں بہتری پیدا ہونے لگتی ہے، لوگوں کی مدد ملے گی، آپ کو بیرون ملک سے فائدے ملنے کے امکان ہیں، اور آپ کو جو آپ کے ہائی اپس ہیں، جو آپ کے سپیریئرز ہیں، ان سے آپ کو فائدے پہنچنے کا امکان بنے گا، اچھی پوسٹنگ ہونے کا امکان بنے گا۔ زمین اور جائیداد میں اگر کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے تو وہ اب سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہوگا، کوئی ترکے کا، کوئی وراثت کا مسئلہ چل رہا ہے وہ حل ہونا شروع ہوگا، لیٹیگیشن کے معاملات انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے بہتر ہوں گے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارا برج ہے برج جوزا والوں کے لیے، یعنی جیمنائی کے لیے میں کہوں گا زندگی میں کسی حد تک تکلیفوں کا خاتمہ بھی ہوگا۔ یہ ضرور ہے کہ رفتہ یعنی کہیں کہیں آپ کو تھوڑا سا صحت کا پرابلم، تھوڑا سا آپ کو مالی معاملات میں کچھ اٹکاؤ ہو، اس کے لیے آپ کو کاوشیں کرنی پڑے، مگر ان ٹوٹیلٹی آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ ذہنی طور پہ آپ اپنے آپ کو بہتر فیل کریں گے، الرٹ محسوس کریں گے، کچھ اطمینان قلب بھی ہوگا، کاموں میں تھوڑی سی بہتری آنے لگے گی۔ اگر آپ بیرون ملک سکونت یا سفر کا ارادہ کر رہے ہیں اس میں کامیابی ہو جائے گی، بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات میں آپ کی بہتری پیدا ہوگی، کمیونیکیشن میں آپ کی بہتری آئے گی، جائیداد کے مسائل حل ہوں گے، اور کافی حد تک زندگی میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ مگر جنوری تک آپ کو جنوری کے اینڈ تک ذرا اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد چوتھا ہمارا برج ہے برج سرطان والوں کو میں یہ کہوں گا آپ کی پارٹنرشپ میں تھوڑی بہتری آئے گی، آپ کے ازدواجی معاملات میں بھی کسی حد تک بہتری آنا شروع ہو جائے گی، مگر آپ نے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ ایک اچھا بھی ہے اور ایک طرف سے برا بھی ہے۔ اور مگر وہ لوگ جو سائنٹسٹ ہیں، سائنسداں ہیں، یا کوئی ریسرچ ورک کر رہے ہیں، یا انوینشن کرتے ہیں، ایجادات کرنے والے، ان کو فائدہ ہوگا۔ کان کنی کے جو کام کرتے ہیں ان کو فائدہ ہوگا، جو اپنا کیا کہنا چاہیے، جسے یہ کہہ لیں اگر ورثے میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے اس میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں تو وہاں تھوڑی سی آپ کو جو ہے کیا کہنا چاہیے، محنت کرنی پڑے گی، اور کوشش کریے گا کہ آپ کے آفس کے معاملات میں، دفتری معاملات میں سیاست میں نہ پڑیے گا،
ورنہ تھوڑی سی مشکلات آ سکتی ہیں. اگر آپ نے عقل و دانش اور سوچ سمجھ کے فیصلے کیے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی. اور آپ اگر ایک ڈسپلن لائف گزارتے ہیں تو پھر تو آپ کے لیے بہت انشاءاللہ اچھا ہوگا. 5واں ہمارا برج ہے برج اسد. برج اسد والوں کے لیے میں یہ کہوں گا آپ کے لیے بھی وہی حساب ہے, ایک طرف سے اچھا بھی ایک طرف سے برا بھی ہے. کچھ آپ کو دشمنوں سے نجات مل جائے گی, کچھ قانونی معاملات میں بہتری آ جائے گی, مقدمہ بازی میں بہتری آ جائے گی, کچھ مسائل سے نجات ملے گی. مگر ہیلتھ کے معاملے میں تھوڑا سا یہ آپ کو بے چین کرے گا. تھوڑا سا ازدواجی معاملات کا بھی خیال رکھیے گا کیونکہ بیسیکلی تو آپ کا یہ شترو ہے, تو آپ کو اپنے پیٹ کا بھی خیال رکھنا ہوگا. اس کے علاوہ وہ لوگ لیو والے جو سوئمنگ یا ڈائیونگ کا شوق رکھتے ان کو ذرا احتیاطی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا. یہ ایک چیز تو آپ کی زندگی میں کر جائے گا. اب آپ کے اندر ایک میچیورٹی, سنجیدگی اور ایک نظم و ضبط قدرتی طور پر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. البتہ آپ نے اپنے والدہ کی, اپنی مدر کی, اپنی بڑی بہن کی تھوڑی سی صحت کا بھی خیال رکھیے گا, اور اپنے فادر, اپنے بھائیوں کے, بڑے بھائیوں کے ساتھ یا چاچا یا تایا, ان کے ساتھ اپنے تعلقات میں ذرا بیلنس کر کے چلیے گا, ورنہ وہاں کوئی خواہ کی برائی آ سکتی ہے. اس کے بعد ہمارا 6واں برج ہے برج سملا یعنی ورگو. ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا آپ کے لیے ابھی تھوڑا سا آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی لانگ ٹرم معاملات ہیں تو ان کے لیے بہت بہتری ہوگی, مگر جنوری کے بعد آپ کے قانونی معاملات میں بہتری آئے گی. آپ کے جو تکنیکی مسائل ہیں یا کوئی آپ مشینوں سے, انجینئرنگ سے, یا کوئی موجد ہیں اس میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. اگر آپ کوئی قرضہ چاہ رہے ہیں, کوئی لون لینا چاہ رہے ہیں, اس میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں کسی نئے مہمان, بچے کی پیدائش کا امکان بنے. یہ جنوری آنورڈ, جنوری 2023 سے. اور بچوں کے حوالے سے تھوڑا سا ان کی صحت کا خیال رکھیے گا, لیکن ان کے تعلیمی معاملات میں بھی آپ کی توجہ کے طالب ہوں گے. اور پھر آگے چل کے آپ کے جو رکے ہوئے معاملات تھے, اٹکے ہوئے معاملات تھے, ان میں کچھ نہ کچھ بہتری آنا شروع ہو جائے گی گریجولی. اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا. لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا کہ ایک عرصے سے آپ کے کاموں میں جو رکاوٹ آ رہی تھی یا رکاوٹیں پیدا ہو رہی تھی وہ اب ختم ہونا شروع ہوں گی, چیزیں سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہوں گی, اور آپ پر جو ایک آپ کو ذمہ داریوں کا بوجھ محسوس ہو رہا تھا اس سے کسی قدر آپ کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. اور آپ نے اپنی, اگر آپ لبرا عورت ہیں تو اپنے شوہر کے ساتھ اپنے معاملات کا خیال رکھیے گا. اگر آپ مرد ہیں, شوہر ہیں, تو اپنی وائف کے ساتھ تعلقات کا خیال رکھیے گا. اور ویسے بھی آپ کا یوگ کارک ہے, تو یوگ کارک تو وہ کہتے ہیں نا, مارتا بھی ہے تو چھاؤں میں مارتا ہے. اور کچھ نئے کاموں کی ابتدا ہو جائے گی, کچھ نئے معاملات کا آغاز ہوگا. تھوڑا سا اپنے تعلیمی اور رومانوی معاملات کا خیال رکھیے گا. اور جب یہ آئے گا تو اگر آپ ایک چیز کا خیال رکھیے گا, اب کوتاہی, غفلت, لاپرواہی یہ نہیں چلے گی. آپ کو ہر چیز کو بیلنس کر کے چلنا ہوگا. اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب. عقرب والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اپنے رومانوی معاملات, تعلیمی معاملات, اس میں ذرا سی توجہ کے طالب ہوں گے, یا پھر بچوں کی تعلیم کے حوالے سے خیال رکھیے گا. کوئی غفلت نہ کیجیے گا. ذرا سی غفلت بعد میں کسی بڑی برائی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے. اور اپنی والدہ کا, اپنی بڑی بہن کا, ان کی صحت کا خیال رکھیے گا. اور ہو سکتا ہے کچھ آپ کو جوڑوں میں, ایڑیوں میں, کمر میں, لوور بیک میں, جہاں سروائیکل میں, جہاں ہڈیاں, جوڑ کا تعلق ہے, وہاں ذرا سی تکالیف ہو سکتی ہیں. لیکن زندگی میں ایک ہلکی سی اسٹیبلٹی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے برج قوس یعنی سیجیٹیریس. سیجیٹیریس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں, آپ کی ابھی تھوڑا سا اپنے خرچوں کو کنٹرول کر لیجئے, لیکن جب یہ برج
دل میں جائے گا تو آپ کی سارستی ختم ہو جائے گی اور آپ کے کمیونیکیشن کے معاملات میں بہتری آئے گی، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں اچھائیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ سوشل میڈیا پہ ہیں تو آپ کی ترقی ہوگی، بیرون ملک سفر کا بھی امکان بنے گا، کسی ایسے کام کا آغاز ہو سکتا ہے جو آگے چل کے کافی عرصے تک آپ کی زندگی کا حصہ رہے۔ کوئی ہائی پروفائل پرسنالٹی سے آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے، اور اگر آپ پولیٹکس میں تو اس میں بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ البتہ آپ کو ایک خیال رکھنا ہوگا، اپنے اساتذہ، اپنے والد کے ساتھ کوشش کیجیے گا کوئی اختلافات نہ پیدا ہوں، ورنہ تھوڑے سے کشیدگی آ جائے گی۔ اور گھر میں اچھے کاموں میں، اچھے کام میں آپ گھر کی رینوویشن کہہ سکتے ہیں، شادی بیاہ کے اخراجات کہہ سکتے ہیں، وہ معاملات یعنی وہ اخراجات جن سے خوشی کا یا اچھائی کا تعلق ہو، ان کے ہونے کے امکان بنیں گے۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی۔ جدی والوں کے لیے یہ کہوں گا کہ آپ کی ہیلتھ میں بہتری ہوگی، کچھ معمولی معاملات میں سدھار پیدا ہو جائے گا، البتہ گھریلو لائف میں تھوڑی سی ناچاقی ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کوئی وہیکل خرید رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا آپ کے ہو تو جائے گا لیکن کچھ اٹکاؤ آ سکتا ہے، کچھ وقتی طور پر جو سیلر ہے یا بائر میں سے کوئی، جو بھی دونوں میں سے ایک ہے، ان میں کوئی وقتی طور پر کڑواہٹ آ جائے، لیکن پھر چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ انسان کے منہ میں کڑوی اشیاء یا تلخ اشیاء پینے کی عادت، یا کوئی ہو سکتا ہے کوئی مستقل دوائی، آپ ہو سکتا ہے مستقل کوئی دوائی استعمال کرنی پڑے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا اپنی گفتگو کو کنٹرول کیجیے گا، کیونکہ گفتگو میں تھوڑی سی تلخی آئے گی، اور اگر آپ نے عقل و دانش سے کام لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری رہے گی۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل۔ دل والوں کو میں یہ کہوں گا، آپ کی ساڑھستی تو ہے مگر آپ کا اپنا لارڈ ہے، وہ تھوڑا سا صحت کے معاملے کا خیال رکھ لیجیے گا، لاپرواہی مت برتیے گا صحت کے معاملوں میں، اور بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں، مگر کیریئر میں، بزنس میں بہتری آئے گی آپ کی، اور ہو سکتا ہے کوئی پائیدار قسم کا آپ کی زندگی میں ایک کام شروع ہو جائے اور آپ کی شخصیت میں میچورٹی پیدا ہو۔ تھوڑا سا اپنا نظام ہاضمہ کا بھی خیال رکھیے گا، اور لانگ ٹرم میں جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کے کوئی ایسے کام جو طویل المدت ہو، اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ زمین و جائیداد کی خرید و فروخت سے فائدہ ہوگا، کھیتی باڑی سے آپ کو فائدہ ہوگا، اگر آپ کان کنی کے کام میں، اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت پائسس۔ پائسس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کے کچھ کاموں میں اچانک بہتری آ سکتی ہے، جب تک یہ جدی میں آپ کے بیرون ملک سفر ہو سکتے ہیں، اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں سے امید خواہشات پورا ہو سکتی ہیں، اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کر رہے ہیں تو اس میں بہتری ہو سکتی ہے۔ ایون کہ اللہ مجھے معاف کرے، بولنا نہیں چاہیے، جو اسمگلنگ ٹائپ کے نمبر 2 کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی وقتی طور پہ فائدے ہو جاتے ہیں، لیکن کرنا نہیں چاہیے ایسا۔ ہاں، اگر آپ بیرون ملک کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ضرور کیجیے۔ قانونی معاملات میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیجیے گا، پھر کوئی فیصلہ کیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ اس کو آپ اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ اگر نکلوانا چاہتے ہیں تو آؤٹ آف کورٹ اس کو سیٹل کریں۔ تو یہ خواتین و حضرات برج تمام بروج میں جو سیٹرن شنی زحل کی برج جدی سے برج دل میں جانے کے بعد جو حالات ہوں گے ان کو میں نے اختصار کے ساتھ بتایا، اور یہ بھی میں نے آپ کو کہا ہے جو دیگر معاملات ہوں گے، کہیں کمبسٹ ہوگا، کہیں ریٹروگریڈ ہوگا، اس کے جو اثرات اچھے برے لوگوں کے لیے مختلف پڑیں گے، وہ تو پھر سالانہ پریڈکشن میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو خواتین و حضرات، یہ ایک میرا جائزہ تھا، علمی اندازہ اور تخمینہ تھا۔ باقی اللہ سے دعا ہے اللہ سب کے لیے یہ بہتر کرے، اور اس کے اثرات دنیا پہ کیا ہوں گے وہ میں الگ ویڈیو بناؤں گا۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ ویڈیو تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔